बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTV और देसी टीवी USA से मैं हूँ रुमैसा कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम गॉसिप विद रुमैसा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ान भी आप सबका बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। एज़ यू नो कि रमज़ान में बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जो कि बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं और अगर अक्सर हमारे अगर माशरे में देखा जाए तो ज़्यादा अक्सर बेशतर हमारे पास जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं वो मर्द हजरात ही पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर बात की जाती है मर्दों के आगे बढ़ने की, वहीं पर ही अगर आज कल देखा जाए, आज के दौर में देखा जाए तो ख़वातीन भी पीछे नहीं हैं। और आज रमज़ान के हवाले से और थोड़े से इस्लामिक क्वेश्चंस के साथ ये प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि अक्सर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, जो कि आज इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल दूर हो जाएं। तो इसी मौके पर इसी हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ बड़ी ही ज़बरदस्त मेहमान भी मौजूद हैं। साइमा बशीर नाम है उनका और PhD स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्टडीज़ की लेक्चरार हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, खुशामदीद। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक अल्लाह हैं? का बहुत शुक्र। साइमा मुझे बताइएगा कि रमज़ान चूँकि चल रहा है, उम्मीद करती हूँ आपका भी अच्छा जा रहा होगा। अक्सर बेशतर देखा जाता है कि ख़वातीन अक्सर किचन में जो है वो खाने बना रही होती हैं और चूँकि चलें उनको तो कुछ अंदाज़ा भी होता है कि अफ्तारी में जो है वो पकौड़ों में नमक इतना डलेगा या फिर कुछ भी हो जाता है। उसमें उनको अंदाज़ा एक होता है, नो हाउ होती है कि हाउ टू यूज़ सम क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। तो लेकिन कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जो कि प्रेशराइज़ करते हैं, जो प्रेशर डालते हैं कि नहीं, नमक अगर कम हुआ तो ये हो जाएगा, या जिनके मियाँ जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर ये होगा तो वो कर दूँगा, ये हो जाए तो ये हो जाएगा। तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? एक तो ये कि इसकी स्ट्रिक्टनेस, ख़ानदान वालों की स्ट्रिक्टनेस एक बहू के ऊपर, और दूसरी बात ये कि जब वो बनाती हैं खाना, तो क्या वो चख सकती हैं ज़बान पर? क्योंकि रोज़ा मेरा ख़्याल है कि एक ना सिर्फ़ एक भूख प्यास का नाम है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। तो क्या वो ज़बान पर चख सकते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि आप चख सकते हैं, आप हलक से नीचे उसका जायका नहीं लेकर जा सकते। इसकी रोशनी में जो है ना, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा, इसमें इसकी जो कन्फ्यूज़न है एक, इसको ज़रा दूर कीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच हुमायसा। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और बुलाया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ख़ातून के हवाले से आपने एक तो प्रोग्राम रखा और दूसरा एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो मैं आपको बताती चलूँ, जैसे ये आपने सवाल पूछा अभी खाने के मुतालिक, तो अगर देखा जाए तो ख़ातून जो है वो पूरे घर में अपने कामों को लेके बड़ा मुस्तैद होती है और चीज़ों को मेंटेन करने में मर्दों के मुकाबले में काफ़ी अल्लाह की तरफ से उसकी अच्छी स्किल्स होती हैं। तो एक अगर हम इस बात को एक असिस्टेंस के पहलू से देखें तो ये बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी है मर्दों ख़वातीन की एक दूसरे के साथ असिस्टेंस के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ने इसको बड़ा खूबसूरत बयान किया है। किताबुल्लाह की रोशनी में अगर हम देखते हैं इसको, तो अल्लाह ने जो जोड़ को अज़वाजल लितस्कुना इलैहा, सुकून की और राहत की, एक दूसरे के लिए खैर का बाइस बनाया है। सवाल आपका था कि घर पे गुस्से और उसकी वजह से, तो मैं समझती हूँ कि जब किसी खातून की शादी हो के आए तो उसके साथ बड़ा नरमी वाला मामला इख्तियार किया जाए। सबसे पहली बात तो ये, वो भी आप ही की दुनिया का हिस्सा है और आपके जैसे ही माहौल से वो भी आई है, उसको टाइम दिया जाए कि वो चीज़ों को समझे। जब वो समझ लेती है तो मेरा ख़्याल है कि इन सारे मसाइल से बचा जा सकता है। लेकिन उसके साथ अगर हम इस तरह की बातें देखते हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें कोई इस तरह की राय इख्तियार की जाए कि आपको खाना चख लेना चाहिए। रोज़ा तो वैसे ही सब्र बर्दाश्त और तहम्मुल का नाम है। जी हाँ। और अगर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इस मौज़ू को हम देखते हैं, तो उसमें तो ससुराल को और शोहर को अपने अंदर ये बात पैदा करनी है कि रमज़ान में चूँकि हमने सब्र की तलकीन है अल्लाह की तरफ से, और रोज़ा जो है वो सब्र की बेहतरीन हालत है कि सारी चीज़ों के होते हुए हम इस पे सब्र इख्तियार करते हैं हलाल चीज़ों के बारे में। जी हाँ। हराम से तो हमने रुकना ही है, ये तो अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आपने रुकना है। लेकिन रोज़ा जो है वो इसकी बेहतरीन हालत है, और देखते हैं हम कि रोज़े की हालत में हम हर उस चीज़ को छोड़ देते हैं जो अल्लाह की तरफ से आपके लिए हलाल की गई होती है।
تو کھانے میں نمک تو ایک بہت مائنر چیز ہے، میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر اگر لڑائی ہو سکتی ہے تو یہ تو ایسے معاشرے کو تو اپنی تنزلی کے اوپر دیکھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہونے نہیں چاہیے۔ اچھا، تو کیا آپ سمجھتے اور ہیں کہ چکھ سکتے ہیں وہ ہم؟ اگر معاملہ ہے تو چکھنے کا ہے تو اگر میری اپنی رائے کے طور پہ میں بات کروں تو اللہ کے معاملات میں تو انسان کی رائے بہت چھوٹی ہے، تو میں چکھنے کا اور کیونکہ روزہ تو آپ کی ان ساری چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا نام، جی ہاں، تو اگر کسی کے غصے کے باعث بہت سارے علماء کی آراء بھی ہیں اس پہ ملتی ہیں کہ آپ چکھ لیں، لیکن جی ہاں، کہ میرا نہیں خیال کوئی جو آراء ہوتی ہے کسی کا بھی فقہی قول ہوتا ہے اس کو کسی عقیدے کے طور پہ دیکھا جائے یا اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ آراء جو ہے وہ فقہی مسائل کا کوئی حل ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ضروری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کی جائے کہ اپنے اندر یہ صبر و تحمل برداشت پیدا کی جائے کہ نمک کے معاملے میں تو روزہ بہت افضل چیز ہے، تو اس سے اوائڈ کیا جائے، اس سے اوائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا مسکنسیپشن اور مس گائیڈنس پھیل جاتی ہے، لیکن اپنے اوپر بھی ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی اگر خواتین کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو خواتین تو اتنی ماہر ہوتی ہیں اپنی چیزوں کو لے کے کہ ایسے معاملات ہو نہیں رہے ہوتے، بالکل بالکل، لیکن اگر کسی نئی خاتون کے حوالے سے شادی کر کے گھر آئی ہے اس کو نہیں پتہ چیزوں کا تو اسے ضرور وقت دیا جائے کہ وہ چیزوں کو سیکھے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ سائمہ، ہم چلیں یہ بناتے ہیں، ایک تو خاتون پر جو ہے اس کے کہہ سکتے ہیں کہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب وہ شوہر کے خاندان والوں کے بھی سارے وہی کام کرتی ہے تو کیا اس کو ہم کس نظر میں دیکھتے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہمارے معاشرتی زبان میں بھی، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو یہ سمجھتا ہے کہ شادی جو ہے وہ شوہر سے نہیں ہوتی ہے، شادی جو ہے وہ پورے خاندان سے ہوتی ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ ہاں، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ ایک بڑے اچھے موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جو شادی ہے وہ بڑا خوبصورت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے انسان کے زندگی میں۔ کوئی انسان آپ کے ساتھ جڑتا ہے جو آپ کو آپ کے معاملات میں اسسٹ کرتا ہے، آپ کی مالی اور بدنی اور آپ کی جو سائیکولوجیکل اٹیکس ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کے اوپر معاون ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو جب ہم شادی اور خاندان کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے تو سادہ خاندان کی ترغیب دی ہے کہ دیکھیں اکارڈنگ ٹو دین تو چونکہ میرا ان کے ساتھ کوئی خونی رشتے نہیں ہوتے، شوہر کے جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا یہ اخلاقی طور پہ بہت اچھا ہے کہ ان کے ساتھ، لیکن دینی طور پہ کوئی ایسی ذمہ داریاں خاتون کے اوپر عائد نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر شوہر کے والدین ہیں تو یہ سب سے زیادہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ اپنے والدین کا ہر طرح سے خیال رکھے، ان کی ضروریات کا، ان کے سکون کا، ان کے رہنے سہنے کا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کی بیوی اس کا معاون ثابت ہوتی ہے، اس کے والدین کا خیال رکھتی ہے اور اپنے والدین کی طرح ان کو ٹریٹ کرتی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے۔ تو کیا اس کا اجر و ثواب کو اس کا یہ اجر و ثواب کے حوالے سے تو آپ دیکھیں کسی بھی انسان کے ساتھ ہم اچھا معاملہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو اللہ کی وضع وہ اصلی ذات بینکم، اگر ہم قرآن کے اسلوب کو دیکھتے ہیں تو آپس کے معاملات کی درستی کی طرف آپ کو ترغیب دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو مسکرا کر بھی دیکھتے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ ایک اچھے ماحول کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ صبر و تحمل برداشت سے آگے بڑھا جائے اور والدین کو ولم یعقر کبیرنا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے بڑوں کی تکریم نہیں کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو شوہر کے والدین ہم سے بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کی تکریم بہت ضروری ہے، ان کی عزت بڑا ضروری ہے، تو اسی طرح ان سے بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی خاتون کو بحیثیت بیٹی دیکھیں، اس کے معاملات کو سمجھیں، ان کو وقت دیں چیزوں کو سمجھنے کا،
تو میں سمجھتی ہوں ایک مثالی اور اچھا دونوں چیزیں طرف آگے سے انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ہی بہت زیادہ ضروری ضروری ہے، ہے. بہت اگر ضروری ہے. ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی ایفرٹ کو دیکھے یس اور اس کو بھی سراہے, اس کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کرے. اچھا یس. یہ مجھے بتائیے گا, ایک اکثر ہم جو ہے وہ بات ہوتی ہے, کہہ سکتے ہیں چلیں آپس میں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں, لیکن چونکہ ٹی وی چینلز ہیں تھرو, جس طرح کہ ہمارے بھی توسط سے یہ پروگرام جا رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اویئرنیس ہو. جیسے کہ ہمارا جو یہ چینل ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ڈی ٹی وی این این, اور اس کے علاوہ بھی ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہے ڈی ٹی وی فلکس, ہم لوگوں کی جو ایک مین کہہ سکتے ہیں ایک ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اویئرنیس لوگوں تک پہنچائیں, اور اس میں ہمارا چینل جو ہے وہ کافی ترقی بھی کر چکا ہے اور مزید بھی ہم اس کی محنت میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے گا, ہم جو عوام ہے وہ اسکرین پر جو ہے بلیو کرتی ہے آن اسکرین, اس وجہ سے کہ ایک تو ہم جو ہے وہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ایک تو پورا 110% بالکل آنیسٹی کے ساتھ لے کر چلیں اور بات کریں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اکثر ہم اپنی اسکرینس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اذان چل رہی ہے اور اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہے, یا سم ٹائم کوئی آیت ہے یا کوئی سورہ ہے, اس کی ترجمے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تو کر کے پکارا جاتا ہے یا تو کر کے لکھا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا کامن اور بیسک کویسچن ہے جو میرے مائنڈ میں بھی آتا ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کامنٹس کر کے بھی بتاتے ہیں کہ اس سوال پر جو ہے لازمی جو ہے وہ روشنی ڈالیے گا. تو کیا اتنی عظیم ہستی کو جس نے دنیا بنائی ہے, جس نے کائنات تخلیق کی ہے, تو کیا ہم اس عظیم ہستی کو تو کہہ کر بلا سکتے ہیں؟ تھینک یو رومائسا, آپ نے اس بارے میں سوال کیا اور مجھے اچھا بھی لگا کہ ہم کسی علمی نوعیت کے اوپر بھی سوچتے ہیں چیزوں کو لے کے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو دوسری بات, پہلی تو سب سے بات یہ کہ کسی بھی لینگویج کو جب ہم کسی بھی زبان کو دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو یہ 110% ویسا نہیں ہوتا ہے. ہم چونکہ قرآن ہے تو عربک میں ہے, اذان کے الفاظ ہیں تو عربک میں ہمیں ملتے ہیں, تو جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں تو بہت ساری چیزیں اس طرح اچھی ہم تک نہیں آتی جتنا خوبصورت وہ عربک میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. دوسری بات, اللہ کے لیے اگر تو کا لفظ, تو میں نہیں سمجھتی کہ جب اللہ کے لیے اللہ 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 آپ ایسا میرے لیے کر دے, یا اللہ پلیز آپ میرے لیے, ویسے تو یوزلی آپ کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی نیت ہوتی ہے اس میں کہ اللہ کو مطلب اللہ تو اللہ اس لیے اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ از فری فرام آل دا ڈیفیشنسی. کسی کو معبود بنانے کے لیے اس کی یہ خاصیت ضروری ہے کہ ذہن اس بات کو تسلیم کرے کہ اس میں کوئی کمیاں اور کوئی خامیاں نہیں ہیں. تو جب ہم اللہ کو تو کا لفظ کے لیے, جیسے آپ نے سوال کیا, اگر آ جاتا ہے فار ایگزامپل یا کوئی کہتے ہیں, تو اس کا بھی یہ تصور یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ ان کی تکریم یا عزت میں کوئی کمی نہیں. اس کی واحد اور سنگولر ہونے کی وجہ سے ترجمے میں یہ تو کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو تو نہیں پڑھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے. اچھا, ہم پھر اکثر اپنے جو گھر میں ہم اگر والدین سے بات کریں تو کیا ہم اپنے والد کے آگے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ابو حضور تو یہ ہے, جبکہ ہم تو بولتے ہیں ابا حضور آپ تو یہ ہیں, تو وہ بھی تو ہماری ایک رسپیکٹ کا ایک دائرے میں ہم وہ آپ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یا اگر ہم چلیں اگر دیکھا فار ایگزامپل کوئی ہمارے سے کوئی رینڈم پرسن بھی آ جائے, چلیں پرائم منسٹر کو بلا لیں, تو ان کے ساتھ تو ہم تو کر کے بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. یا پرائم منسٹر چلیں بہت ذرا اوپر لیول کے ہو گئے ہیں, اس سے نیچے کسی فقیر کو بھی ہم اگر کچھ کہتے ہیں تو ہم آپ کر کے ہی بات کرتے ہیں. تو اتنی عظیم ہستی کے لیے بھی یہ آپ اور تو کا کیا مسکنسیپشن ہے؟ اللہ کے سنگولر, پھر میں اپنی بات کو بڑھاتی ہوں آگے کہ اللہ کے لیے جو اگر تراجم چونکہ 19th سینچری کے ہوئے ہیں, مطلب اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو برِ صغیر کی سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم میں جو اردو لینگویج تھا نا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ مطلب اس اسلوب کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو آج کی اردو میں اور اس میں بڑا فرق ہے. تو باقی کائنات کی کسی بھی چیز اور کسی بھی رشتے کے متعلق, جیسے آپ نے کہا کہ ہم آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تکریم کے لیے, تو ہونا تو آپ ہی چاہیے.
جب ہماری چونکہ لینگویج، پھر میں یہ بات کروں گی کہ عربک چونکہ ایک بڑا خوبصورت، اس میں اپنے انداز سے اللہ کو اللہ پکارا گیا ہے. الہکم الہ واحد، اللہ آپ کا معبود ایک خدا ہے، اس کے سوا آپ کو کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو اسی طرح ہم سورہ الفاتحہ میں اللہ کو پریز کر رہے ہیں، الحمد ٹھیک ہے. للہ رب العالمین. تو اللہ کے لیے سب سے زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کا لفظ استعمال کیا جائے. لیکن اگر آپ کو تراجم میں کہیں تو ملتا ہے، آپ اوائڈ کر لیں اس بات سے. مطلب یہ ٹھیک سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کو آپ کہہ کے مخاطب کریں. لیکن اگر کوئی تو بھی کہتا ہے تو اس کا تصور یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے. اے اللہ تو ایک ہے، آپ کے سوا کوئی، ایاک نعبد، آپ صرف ایک ہیں. ٹھیک ہے. اٹس مین کہ مطلب انٹینشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اگر تو کہہ کے ہم اگر پکار رہے ہیں تو وہ اس انٹینشن سے کہ تو کا مینز اونلی ون. ویسے تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اللہ کو. ہاں جی ٹھیک ہے. بالکل، اگر ہم تخاطب میں اچھے نہیں کچھ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ آ گئے، آپ کیسے ہیں، آپ لوگ اس طرح سے جو ہے وہ زیادہ ہجوم یا ایک گروپ کی شکل میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ابھی بات انٹینشن کی ہو رہی ہے، اگر تو میں انٹینشن ایک کی ہے تو پھر آپ پہ بھی انٹینشن ایک ہی ہونی چاہیے. اور یہ تو تعظیمی الفاظ ہیں نا، یہ آپ ہاں. کہہ کے مخاطب کرنا، یا آپ ادھر بیٹھ جائیں یا آپ ادھر یہ رکھ دیں، تو یہ تعظیم ہے کسی بھی شخص کی. تو اللہ نے انسان کی بڑی تکریم کی ہے، اور متعدد آپ کو قرآن میں یہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، اکثر جو ہے وہ گھریلو خواتین جو ہوتی ہیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو ایک گھر والا ماحول، چونکہ اعتکاف میں جو ہے وہ آپ میں ایک کمرے میں بیٹھنا ہے، مسلسل ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، بات چیت نہیں کرنی ہے. تو ایک گھریلو خاتون جس کا آلٹرنیٹو سلوشن بھی نہیں ہے، اس کا ہاتھ بٹانے والی بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے اور ساتھ میں گھر کے بھی کام کر سکتی ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنا تو ویسے تو بہت اللہ کی بہت ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ اپنے سارے کاموں کو سائڈ پہ کر کے آپ اپنے آپ کو خاص کر لیں کہ مجھے ان دنوں میں صرف اللہ کے لیے. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی بہت ساری خواتین متقف ہوتی تھیں، اعتکاف کرتی تھیں. لیکن جو کہ کام کرنے کے حوالے سے تو ہم اعتکاف سے اٹھ کے اپنے کام کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہمارے گھروں پہ کوئی نہیں ہے تو ہم تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تو اصحاب جو متقفین ہوتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، وہ اپنا روزمرہ سامان بھی ساتھ رکھ لیتے تھے، اس کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی تاکہ ارننگ کا بھی کچھ سلسلہ پڑا رہے. لیکن بہت سارے علماء اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ سوچ لیا، یہ طے کر لیا کہ مجھے اتنے دن اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، تو آپ ان ساری چیزوں سے رکا جائے. اگر کسی خاتون کے گھر پہ اس کو اسسٹنس ہے، اس کے ساتھ ہم کوئی معاونت کے لیے ہے، تو وہ ضرور بیٹھے کرے. اور فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں تو میں خود 3 بار اعتکاف کر چکی ہوں. ماشاءاللہ. اور جب میں حفظ کر رہی تھی تو اس زمانے میں بچے تھے، کوئی کام بھی نہیں تھے، اور بس آخری دنوں میں اعتکاف شوق سے بیٹھ جاتے تھے. تو اس میں ایک بڑی اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ خاص اللہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اعمال سے اس کا اظہار ہوتا ہے اپنی چیزوں کو لے کے. بڑی خوبصورت چیز ہے. اگر کسی خاتون کے پاس یہ وقت ہے اور وہ بیٹھ سکتی تو وہ ضرور بیٹھے. ٹھیک ہے، زبردست. چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی بہت زیادہ کم ہے، جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی طرف سے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میری تو سارے لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. انسان کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس کو تمام مخلوقات میں سبقت حاصل ہے. کسی انسان کی دل آزاری سے پرہیز کیا جائے. اس کو خوبصورتی یہ ہے کسی بھی انسان کی کہ وہ اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے، اور ضروریات کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی. آپ کے ساتھ جو بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے، ایمفسائز کیا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ اگلی سیٹنگ بھی ہماری آپ کے ساتھ ہو. بڑا اچھا پروگرام ہوا، بڑی ہی اچھی اویئرنیس بھی آئی تھنک لوگوں تک پہنچی ہے. اور ہمارا مقصد مین یہی ہوتا ہے ہمارے چینل کا بھی کہ ہم جو ہے جتنی اویئرنیس لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اتنی پہنچائیں. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، اور یقیناً کہ آپ لوگ اس ایپیسوڈ سے کافی جو ہے کچھ معلوماتی باتیں بھی آپ کو ملی ہوں گی. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دوبارہ سائمہ جی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ایپیسوڈ کریں انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے دی زندگی
लगी और ज़िंदगी ने दी मोहलत, तो दोबारा होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और देखते रहिए हमारे चैनल्स देसी टीवी यूएसए, DTV NN और हमारा स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां पर आपको 2000 से ज़ायद चैनल्स मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.